बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अजीज़ तलबा, आप जानते हैं उर्दू जमात 11वीं में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमने जिस सिन्फ़ अदब का आगाज़ कर रखा है वो है हम नज़्म। और नज़्म में हमने जिस मंजूम कलाम को पढ़ना शुरू कर रखा है वो है हमद। ठीक है जी। एहसन बेटे कैमरा ऑन कर लीजिए। जिस सलाहियत पे आज हम काम करेंगे वो पढ़ना से मुताल्लिक है और पहले सबक को हमने छठे हिस्से में मुकम्मल करना है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं एहसन? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक, बस मैम 2 मिनट वीडियो ऑन कर। अच्छा जी, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले मुझे बताइए, एहसन पढ़ना की सलाहियत है, यानी आप हमारे आज जो है जो हासिलात ताल्लुम होंगे वो पढ़ना से मुताल्लिक होंगे। इससे पहले आपको पता है हमने किन हासिलात ताल्लुम पर काम किया है? जी मैम, कल हमने मुनाजात पढ़े थे और हाँ जी, मुकब्बिल अच्छा, इन ये जो हम मुनाजात, मरसिया। मरसिया और इससे पहले जैसे हमने तरकीब लफ्ज़ी को पढ़ा, इन सब का जी शुमार मैम, किस में किया जाएगा? किस सलाहियत में इसका शुमार करेंगे? लिखना में, पढ़ना में, सुनना बोलना में या ज़ुबान शनासी में? ज़बान शनासी। हाँ जी, ज़ुबान शनासी यानी ज़ुबान से पहचान, उसकी ज़ुबान से वाकफियत होना। और जब हम ज़ुबान से वाकिफ़ हो जाएं तो फिर हमारा जो अगला कदम होता है, अगली जो सलाहियत होती है वो होती है पढ़ना से मुतालिक। ठीक है। तो आज हमारे जो हासिलात ताल्लुम हैं दोनों वो हैं पढ़ना से मुतालिक, आपकी किताब में भी हैं। एक हासिल ताल्लुम है नज़्म को फ़हम के साथ। फ़हम का क्या मतलब होता है? ऐसा कुछ अंदाज़ा है आपको? फहम। हाँ जी, फ़हम किसे कहते हैं? आई डोंट नो मैम। अच्छा, फ़हम कहते हैं सोचने को, समझने को। ठीक है, सोचने और समझने को। फ़हम को के साथ पढ़कर किसी भी नज़म को आप समझ के साथ जिस वक्त पढ़ते हैं, ध्यान के साथ पढ़ते हैं, उसको पढ़कर आपको शायर की टेक्निक यानी किस अंदाज में उसने शायरी की है, उसका मकसद क्या था ये नज़म लिखने का, और उसका उसलूब यानी उसका तरीका क्या था, यानी क्या कुरानी हवाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, सादा ज़बान इस्तेमाल की थी, तलमीहात इस्तारात का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, सनाया बदाया का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, क्या उसलूब अपनाया। इस पर मबनी जो भी सवालात आपसे पूछे जाएं आप उनके जवाबात देने के काबिल हों। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे जब तक आप नज़्म को समझ कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा हासिल ताल्लुम है हमारा किसी भी नज़्म में मौज़ूआत की शनाख्त करते हुए मुसन्निफ और क़ारीन के नुक्ता नज़र के साथ उसकी वजाहत के लिए अपनी राय का इजहार कर सकें। कोई भी नज़्म आपको दी जाती है, आप उसमें सबसे पहले मौजू की शनाख्त कैसे करेंगे? अच्छा, मौजू का पता है एहसन क्या होता है? मौजू किसे कहते हैं? जी मैम, हमें किसी चीज के बारे में बताना हो। हाँ जी, किसी किसी चीज का उन्वान जिसको मद्देनजर रखकर, हाँ, या बुनियाद बनाकर उस पर जो चीज जो नसर या नज़्म लिखी जाती है तो वो हो जाता है उसका मौजू। ठीक है। उसकी पहचान करना, यानी आपको मैंने जैसे ये हम दी तो हम में से आपने पहचानना है कि इसमें अल्लाह ताला की किस सिफत के बारे में बात की गई है। ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान करके आपने मुसन्निफ का क्या नुक्ता नज़र था, आपका क्या नुक्ता नज़र है इस मौजू के बारे में, इसकी वजाहत करने के लिए आपने अपनी राय का इजहार करना है। अब राय का इजहार बेटा दोनों तरह से हो सकता है, तहरीरी सूरत में भी और तकरीरी सूरत में भी। मसला क्या है या जो हमारा बुनियादी मकसद क्या है, वो इसकी पहचान करना है, मौजू की पहचान करना है और उस पे कारी और मुसन्निफ इन दोनों की राय पे अपनी राय का इजहार करना है। तो इसी को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले चूंकि हमने फहम के साथ पढ़कर शायर के बारे में बात करनी है, तो हमारी जो नज्म किताब में दी गई है उसके शायर हैं हफीज ताइब। ठीक है। उसके शायर कौन है? हफीज ताइब। हफीज ताइब। हफीज ताइब 14 फरवरी 1931 को पेशावर में पैदा हुए और 13 जून 2004 को आपकी लाहौर में वफात हुई। आप दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे, यानी मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, और आपको आपकी अदबी खिदमात की वजह से मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें आदमजी अवार्ड है, तमगाए हुस्न कारकर्दगी है, नक्श अवार्ड है, हमदर्द फाउंडेशन अवार्ड्स हैं। ठीक है।
اور یہ تمام اعزازات جو ہیں آپ کو آپ کی جو ادبی کاوشیں ہیں، جو ادبی آپ کی تخلیقات ہیں، ان کی بنیاد پر دی گئی۔ اگر ہم حفیظ طائف کے تعلیمی پس منظر کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ کے جو درس و تدریس کا پیشہ تھا، جو پیشہ آپ نے اختیار کیا، اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ نے ابتدائی تعلیم احمد نگر اسکول اور میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے حاصل کی، ٹھیک ہے، پیدا پشاور میں ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یعنی میٹرک تک آپ نے گجرات سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ پنجاب یونیورسٹی آ گئے اور یہاں سے آپ نے ایم اے پنجابی کیا، اور 1976 سے 2003 تک یعنی اپنی وفات سے 1 سال قبل تک آپ شعبہ پنجابی میں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم بائی پروفیشن یا پیشے کے لحاظ سے دیکھیں تو حفیظ طائف جو تھے ایک معلم تھے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ شعر و شاعری میں بھی طبع آزمائی کی، یا شعر و شاعری کو بھی اپنایا، ٹھیک ہے۔ آپ کے اگر ہم شعری سفر کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، یعنی ابتدا جو ہے وہ آپ نے حمد و ثنا سے یا نعت سے نہیں کی، بلکہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جس صنف میں آپ نے زیادہ کام کیا یا ابتدا کی وہ تھی غزل گوئی۔ اور لیکن غزلوں میں بھی آپ کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے احسن جو غزل ہے اس میں بنیادی طور پہ عشق اور محبت جو ہے اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اس کے موضوع پر بات کی جاتی ہے۔ اب عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کی غزلوں میں بھی تصوف اور ایقان کی جھلک یعنی یقین کی جھلک موجود تھی۔ بظاہر تو غزلیں تھی، غزلیات تھی، لیکن وہ عشق مجازی نہیں تھا، اس میں کیا تھا؟ عشق حقیقی تھا اور تصوف تھا۔ اچھا، اگر ہم حفیظ طائف کے نعتیہ کلام کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ نے نعتیہ سفر کو نعتیہ تحریک کی شکل دی اور نعت میں وسیع اور متنوع موضوعات کو شامل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعت میں مخصوص موضوعات پر طبع آزمائی کی، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے صرف چند جو پہلو ہیں ان پر بات کی، بلکہ ایسا ہے کہ آپ نے نعت کو بھی ایک تحریک کے طور پہ، یعنی اس میں جدت لانے کے طور پہ اس پہ کام کیا اور نعت میں وسیع اور متنوع موضوعات کو شامل کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا شاعر کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات۔ آپ پشاور میں پیدا ہوئے، لاہور میں 2004 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حفیظ طائف نے گجرات سے میٹرک کیا، ایم اے پنجابی جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور وہ کرنے کے بعد آپ نے درس و تدریس کو اپنا پیشے کے طور پہ اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے شاعری کا جو آغاز کیا وہ غزلیہ شاعری سے کیا، لیکن غزلوں میں بھی تصوف کا رنگ اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے جب نعتیہ شاعری کی، نعتیہ کلام لکھا، تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے جو متنوع پہلو ہیں ان سب پر بات کی۔ تو یہ تو بات ہو گئی حفیظ طائف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس تکنیک کو اپنایا شعر و شاعری میں، کیونکہ ہم ان کا تعارف کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، بحیثیت معلم یا بحیثیت شاعر؟ بحیثیت شاعر۔ ہاں جی، بحیثیت شاعر اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو تکنیک ہے وہ ہے کہ آپ کا کلام عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس میں لفاظی نہیں ہے، یعنی ایسی بے بنیاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا کلام ہے۔ سیرت اور حدیث کا وسیع مطالعہ ملتا ہے جو کہ کم شعراء کو نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس وقت تشریح کرنے لگیں گے تو اس کی ابتدا میں جب آپ شاعر کا تعارف لکھیں گے اس میں یہ چیزیں آپ ضرور لکھیے گا، اس سے آپ کو زیادہ اچھے نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے حاصل تعلم میں تھا بیٹے کہ آپ مصنف کا، شاعر کے اسلوب پر بھی بات کر سکیں، ان کا جو طریقہ ہے لکھنے کا طریقہ، طرز تحریر، اس پر بھی بات کر سکیں۔ تو آپ کا اسلوب، اور اگر ہم اس کی اہمیت پر بات کریں تو نظم میں آپ کا جو منظوم کلام ہے اس میں تصوف، ایقان اور وسیع موضوعات کی شمولیت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے طریقہ جو تھا تحریر کرنے کا، نعتیں، حمد لکھنے کا، نظمیں لکھنے کا، اس میں تنوع پایا جاتا ہے، مختلف موضوعات کو ایک جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ شعراء ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو بحیثیت خالق و مالک لکھتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے چند پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، بلکہ آپ کا اسلوب یہ تھا کہ آپ کی نظموں میں تصوف، ایقان اور وسیع موضوعات کی شمولیت تھی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے احسن، آپ کو سمجھ آیا؟ اچھا، اب ہم کیا کریں گے
کہ آپ نظم کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ شاعر کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر درج ذیل سوالات کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ حفیظ طائب کس پیشے سے منسلک رہے؟ میم جی آپ نے کل میں محبت دیا تھا کیا؟ کل ہم نے وہ مرثیہ والا کام کیا تھا نا؟ جی نہیں تو آپ نے کچھ دیا تھا کل؟ نہیں دیا ہوگا، نہیں دیا ہوگا بیٹے، ابھی یاد نہیں ہے اس وقت، ابھی یاد ٹھیک ہے نہیں، میں دیکھتی ہوں پھر بتاؤں۔ اچھا مجھے بتائیں گے کہ حفیظ طائب کس پیشے سے منسلک رہے؟ میم درس اور تدریس۔ تو درس و تدریس سے بھلا ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ درس جیسے معلم ہونا، معلم ہونا، ہاں درس و تدریس سے مراد ہے معلم ہونا، ٹھیک ہے، استاد ہونا، ٹھیک ہے۔ تو بحیثیت آپ نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، یعنی آپ نے بحیثیت معلم جو ہے اپنے فرائض منصبی عطا کیے۔ اچھا حفیظ طائب شاعری میں کس شاعر سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ابھی کتاب ہی نہیں ہے نا؟ جی ابھی ہوں گی بیٹے، کل ان کو میں نے دی تھی تو وہ سر جو تھے سر محسن صاحب وہ آئے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا حفیظ طائب کس شاعر سے سب سے زیادہ متاثر تھے؟ حفیظ طائب کی، ہاں جی حفیظ جی، ابھی آپ جب ان کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حفیظ طائب کی شاعری میں الطاف حسین حالی کا جو اثر ہے وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا حفیظ طائب نے ابتدا میں کس صنف میں انتباہ آزمائی کی؟ آپ کی ابتدائی شاعری جو ہے وہ کس پہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا غزل پر۔ حفیظ طائب نے ابتدا میں غزل میں طبع آزمائی کی، غزلیہ شاعری کی، لیکن آپ کی غزلوں کی خصوصیت کیا تھی؟ تصوف، 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 تصوف کسے کہتے ہیں؟ صوفی رنگ، جس میں عشق حقیقی کا، ہاں جی عشق حقیقی کا رنگ پایا جائے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت سے زیادہ اللہ سے محبت ہو۔ اچھا حمد اور نعت کے حوالے سے حفیظ طائب کی چند نمایاں خصوصیات بتائیے۔ ابھی ہم نے پڑھی ہے حمد اور نعت کے حوالے سے کیا نمایاں خصوصیات ہیں؟ یہ دیکھیں، تھوڑا سا بھول گئے، یہ دیکھیں حفیظ طائب کے حمد و نعت میں تصوف، ایقان اور وسیع موضوعات ملتے ہیں، اور آپ کا جو کلام ہے اس میں عشق حقیقی کا عکس زیادہ دکھائی دیتا ہے، سیرت اور حدیث کا وسیع مفہوم ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے کلام میں سیرت اور حدیث کا وسیع مفہوم ملتا ہے، یا اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تصوف پہ زیادہ کام کیا ہے، اور مختلف وسیع جو موضوعات ہیں، خواہ وہ حمدیہ کلام ہو یا نعتیہ کلام ہو، موضوعات کی وسعت اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے بیٹے، یہ اس لیے میں نے آپ کو پڑھایا کہ جب آپ ان کی شاعری پڑھیں گے حفیظ طائب کی، تو آپ کو حفیظ طائب کے بارے میں پہلے سے علم ہونا چاہیے، پھر آپ کو ان کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ تشریح لکھیں گے، خلاصہ لکھیں گے، تو آپ کے ذہن میں جب شاعر کے بارے میں یہ تمام بنیادی معلومات ہوں گی تو آپ بہت اچھے انداز میں تشریح کر سکیں گے۔ اچھا ایک حاصل تعلم تھا ہمارا کہ کسی بھی نظم کو پڑھ کے موضوع کی شناخت کرنا، یعنی جس عنوان پر وہ لکھی گئی ہے۔ اچھا اس حمد کو احسن ہم نے کل پڑھا تھا، آپ اس کو بھی ایک دفعہ اور پڑھیں گے تاکہ آپ اس میں جو موضوع ہے اس کو پہچان سکیں؟ ٹھیک ہے، یہ سن کر اچھا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا
چلیں ایسا نہ پڑھیے. جی ہم کس کا نظام راہنما ہے افق افق، کس کا دعا گونج رہا ہے افق افق، شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، کس کے لیے نجوم میں بھی یہ دیکھ رہا ہاں جی، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش. نجوم بکف، ہاں جی. بکف ہے روش روش. ایک سیکنڈ، باب شہود، نہیں ہے تھوڑا اور سمجھ. باب شہود، باب شہود کس کا کھلا ہے جی. کس کے لیے سرود صبا، سرود صبا، سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق، مختوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرحوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر پپا ہے افق افق، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، نفس غربت نفس، میں کس کی بیٹے نفس نفس، جی. ٹھیک ہے میم. غربت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق، شعلہ نوا ہے افق افق. اچھا، آپ کے خیال میں اس میں کس موضوع پہ بات کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بحیثیت، ہاں جی، کس حیثیت سے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ نظام رہنما، دوام گونجنا، شان جلال ہونا، رنگ جمال ہونا اس کا. تو کیا موضوع ہوگا اس میں؟ شان جلال، ہاں سوری، اس کے حقیقی اس میں خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا. اس میں جو مرکزی موضوع تھا یا یہ جو حمد ہے، اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بحیثیت خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا بحیثیت جبار ہونا، اس کی شان جمال ہونا، اور کس کی طلب میں اہل محبت ہے، کس کی ادا سے حشر میں پاکستان کی جانتا ہے نفس نفس، اور اللہ تعالیٰ کا بحیثیت ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات کے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں مختلف موضوعات تھے. اچھا، آپ نے اس نظم کو ابھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اس میں جو مرکزی موضوعات، اس نظم کے جو مرکزی موضوعات تھے آپ نے ان کی شناخت کرنی ہے. اس میں جو آپ نے ان اشعار کو غور سے پڑھنا ہے، اور چند اشعار میں جو مرکزی موضوعات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان دنیا و آخرت، دنیا میں بھی اس کائنات میں ہر ذرے ذرے سے جھلک رہی ہے، یہ اس کا ایک مرکزی موضوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک اس کا مرکزی موضوع کیا ہے کہ یہ کائنات اور اس کا نظام، اس کا چلنا، اس کا وقت پر آنا جانا، اس کا شاہد اللہ تعالیٰ ہے، اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ذات ہی اس تمام کو بہترین انداز میں چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے کہ وہ صبح اور شام کے وقت جو موسم کی تبدیلیاں ہیں وہ اس کو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کے مرکزی موضوعات کو تحریر کرنا ہے. اس نظم کو لکھتے ہوئے مصنف کا نقطہ نظر کیا تھا، کیونکہ آج ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے نا کہ نظم تو ہم پڑھ لیں گے، اس سے ہم مصنف اور قاری کے نقطہ نظر سے کیسے واقف ہوں گے. تو مصنف کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں. آپ نے اشعار کے پس منظر اور مصنف کے نقطہ نظر پر مبنی سوالات کے جواب دینے ہیں، جو ہم ابھی پہلے سے کر چکے ہیں. اور اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی. آپ اچھا، کون سا شعر؟ کچھ مائنس نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ابھی دیکھ لیں گے جب ہم اس کو تشریح میں لے کے جائیں گے. اردو لغت سے تلاش کروں. اردو لغت کی بھی بیٹے ابھی جیسے ہی آپ کو کل پرسوں انشاءاللہ کتابیں ملیں گی تو اس کے ساتھ معنی، یہ ساتھ تحریر ہیں، آپ وہاں سے کر لیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی. اگر مجموعی طور پر بات کریں تو آپ کو یہ نظم پسند آئی؟ جی بہت پسند آئی. اگر میں آپ سے اس کی پسندیدگی کے بارے میں کچھ نکات پوچھوں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟
کچھ اہم نکات جو آپ کو اچھے لگے ہو، جس کی وجہ سے نظم زیادہ اچھی لگی ہو. کوئی بھی دو مجھ سے بتا دو. 2 بتا دیں، 3 بتا دیں، 2 بتا دیں. ہر مصرع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہوں. اور صنعت تکرار کے استعمال نے اس کو ایک منفرد رنگ دیا ہے. آپ نے پہلے کبھی ایسی نظم پڑھی جس میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے نا؟ تو یہ ایک نئی چیز تھی نا. بہت پڑھی ہے، بہت پڑھی ہے، مگر یہ سنت تکرار میں آج پڑھی فرسٹ ٹائم پڑھی نا. تو ایسا بھی تو ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس میں حفیظ طیب نے صنعت تکرار کا استعمال کیا تو اس نے اس نظم کو، اس کے موضوعات کو ایک نئی وسعت یا نئی جدت اختیار دی ہے، تو اس لیے بھی نظم آپ کو اچھی لگی. اچھا، اس کا ہر شعر جو ہے وہ ایک مکمل معنی اور مفہوم لیے ہوئے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حفیظ طیب نے کتنی گہرائی سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتے ہوئے کتنے وسیع موضوعات کو اپنا وہ جو اپنے موضوع کا حصہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، آپ کے لیے یہاں پہ کچھ جو وہ کوشچن بینک ہے یا اضافی سوالات ہیں وہ بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں. اور پھر آپ نے اسی آج والی یہ جو پریزنٹیشن ہے یا کل والی نا، اس ہم کو بیٹے 2-3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے، کوشچن بینک آپ سے میں زبانی کروا لیتی ہوں کہ سب سے پہلے ہے نظم کو فہم کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے. آپشنز ہیں نظم کو مناہل ذرا زوم کر دیں بیٹے. نظم کو بلند آواز میں پڑھنا، نظم کو جلدی سے ختم کرنا، نظم کے معنی اور موضوعات کو سمجھنا، یا نظم کو زبانی یاد کر لینا. فہم کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ معنی سمجھنا. ہاں جی، معنی اور موضوعات کو سمجھنا. اچھا، شاعر کی تکنیک کو سمجھنے کے لیے کون سا عنصر اہم ہے؟ شاعری کی زبان اور انداز، شاعری کی لمبائی، شاعر کا رنگ، یا شاعری کا عنوان؟ اس کی تکنیک کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان اور اس کے انداز کو سمجھنا بیٹا ضروری ہے، تب ہم اس کی تکنیک سمجھیں. نظم کے مقصد کی شناخت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نظم کا کیا مقصد ہے، اس کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ نظم کو بار بار پڑھ کر، نظم کے پیغام اور مرکزی خیال کو سمجھنا، اس کی موسیقی سننا، یا اس کو لکھنا؟ کس طرح آپ کو اس کے مقصد کا پتہ چلے گا؟ پیغام اور مرکزی ہاں جی، بالکل بالکل، نظم کے پیغام اور مرکزی خیال کو سمجھ کر. اچھا، شاعر کی اسلوب کا تجزیہ کرتے وقت کن عناصر کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ شاعری کی سطر کی تعداد، شاعری کا وزن اور قافیہ، شاعری کی شکل، یا شاعری کا موضوع اور زبان؟ کون سی چیز ہے جو شاعر کا اسلوب سمجھنے میں مددگار ہوگی؟ موضوع اور زبان. بالکل ٹھیک ہے. نظم پر مبنی سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ نظم کو یاد کر سکیں، تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو سکیں، تاکہ آپ نظم کے معنی کی گہرائی میں جا سکیں اور اپنی سمجھ بوجھ کو ظاہر کر سکیں، یا آپ کے دوست متاثر ہو سکیں. آپ نے جو جیم کا ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، گہرائی تک سمجھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ ایکسٹرا کوشچنز ہیں جو شارٹ کوشچنز ہیں کہ شاعر کی تکنیک کو سمجھنے کے لیے کون سی خصوصیات پر غور کیا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے نظم کے مقصد کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ شاعر کے اسلوب کا تجزیہ کرتے وقت کن عناصر کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اور نظم کو فہم کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے جواب بیٹا آپ مختصراً آپ لکھ لیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اور ایک آپ اس نظم کو اچھے سے فہم کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ کل ہم اس کو مزید اس کو ایک لیکچر لیں اور پھر لکھنے کی سرگرمیاں کر کے اس کو ہم ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ میں اسکرین شاٹ اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ بہت چھوٹا دکھائی دے رہا ہے. اچھا، میں کوشش کرتی ہوں بیٹا. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.